अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी ने एक दफ़ा हमें बताया कि शाह साहब के पास एक इलाके के गांव के थे, वो जिम्मेदार आए, बहुत ज़्यादा परेशान हाल, और आकर अपना मसला उन्होंने शाह साहब से बयान किया और कहा कि हम लोगों ने अपनी एक बहुत खूबसूरत जगह पर हवेली बनवाई है, नई हवेली बनी है। अब इस हवेली में हम लोग जाकर हम लोगों ने रहना शुरू नहीं किया। वहाँ पर हम लोगों ने अपने कुछ मुलाजिम बिठाए हुए हैं। हम लोग शहर में रहते हैं तो हमने अपने गांव में रहने के लिए कोई खूबसूरत हवेली तैयार करवाई थी। तो वहाँ पर हम लोगों का जो चौकीदार है, बूढ़ा चौकीदार है, वो उसको रात के वक्त कोई चीज़ नज़र आती है। वो कहता है जैसे ही रात होती है हवेली के दरवाजे के आगे आकर जिस तरह से कोई औरत खड़ी हो जाती है और बाकायदा तौर पर वो बहुत ऊंची आवाज़ में रोती भी है और आवाज़ें निकालती है। पहली रात जब वहाँ पर वो चौकीदार रुका तो चौकीदार कहता है कि आधी रात का टाइम था, मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिस तरह से कोई औरत है और वो बड़ी तकलीफ में और वो रो रही है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली या कोई जानवर है वो रो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उठा और मैंने बाहर हवेली के गेट से बाहर आकर देखा दरवाज़ा खोलकर, तो सामने दरख्तों के पास एक औरत खड़ी थी सुर्ख लिबास में। वो औरत जो थी वो ज़ारो कतार रो रही थी दरख्त के साथ खड़ी होकर और बड़ी भयानक लग रही थी। अंधेरा था, सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में रोशनी थी जो मैं लालटेन की रोशनी में इसको देख रहा था। घने दरख्त थे। वो बुजुर्ग आदमी था, समझ गया कि ये कोई और मखलूक है। थोड़ा सा आगे गया तो कहता है जब मैंने लालटेन उसके पैरों की तरफ की, उसके उल्टे पैर थे। उसी टाइम वो वापस वहां से अंदर की तरफ हो गया, लेकिन वो डर बहुत ज़्यादा गया कि ये मैंने क्या देखा है। वो कहता है उस रात के बाद हर रोज़ रात को वो वहाँ पर आती है, चाहे मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन अब मैं सो नहीं सकता। मुझे खौफ आता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो हवेली के अंदर आ गई तो मुझे जान से मार देगी। तो बराए मेहरबानी मैं आपकी हवेली में पहरा नहीं दे सकता। मुझे बहुत डर लगता है। हम लोगों ने उसके बाद गांव का एक और आदमी था, वो जवान था, उससे बात की। उसने कहा कि ये बस बाबा जी वैसे डर गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं पहरा दूंगा। उसके बाद उसने वहाँ पर पहरा देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो रात को वहाँ पर रुकने लगा, पहले दिन वो कहते हैं कि मुझे आवाज़ें ज़रूर सुनाई दी थी, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला, ना ही मैंने जाकर देखा। उसके बाद हवेली के अंदर हम लोगों ने एक झूला लगवाया था, जो हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बागीचा बनवाया है, वहाँ पर एक झूला लगा हुआ था। उस झूले के ऊपर वो कहते हैं रात वक्त मैंने उस औरत को देखा है, जिस तरह से बिल्कुल बारीक सी आवाज़ में वो कुछ गुनगुना रही थी। जो ही मैंने इसके गुनगुनाने की आवाज़ें सुनी तो मैं बाहर आया कि हवेली में कौन है मेरे अलावा। तो मैंने देखा तो एक लड़की थी सुर्ख लिबास वाली, जो सामने झूला झूल रही थी। मैंने लालटेन की आग की रोशनी जब तेज़ की और बिल्कुल दरमियान में रोशनी रख के आयत कुर्सी पढ़ने लगा, तो वो जो मखलूक थी वो गायब होगी झूले के ऊपर से। झूला वैसे हिल रहा था। उसने भी ये बात बताई। उसने कहा कि वहाँ पर कोई चीज़ तो है। जो बूढ़ा चौकीदार था वो झूठ नहीं बोल रहा था, वहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा तो ज़रूर है। अब आप हमारी मदद करें। हमने बड़े शौक़ से वो हवेली बनवाई है, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं। गाँव का जो हमारा पुराना मकान है वो अब छोटा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हुई हुई, उनके भी बच्चे हैं, तो हमने ये बड़ी खूबसूरत अपनी एक हवेली तैयार करवाई है। लेकिन वहाँ पर अब रहना तो मुश्किल है। हम लोगों ने भी जाकर वहाँ पर एक रात भी नहीं गुजारी, लेकिन जो बातें हम लोग सुन रहे हैं उसके बाद हौसला नहीं हो रहा कि हम लोग वहाँ पर जाकर रात गुजारें। आपके पास इसलिए है कि आपके बारे में किसी ने बताया है। आप हमारी मदद करें, हमारे साथ चलें और जाकर देखें हवेली में क्या मामलात हैं। शाह साहब ने कहा पहले तो मैं पढ़ाई करूँगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि हवेली में मामलात क्या हैं, आखिर ऐसा उस जगह पर क्या है जिस वजह से
وہاں پر وہ مخلوق ہے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی تقریباً آدھا گھنٹہ پڑھائی کرنے کے بعد شاہ صاحب نے اس آدمی کو یہ کہا کہ وہ جو جگہ ہے جہاں پر آپ نے حویلی بنوائی ہے، اس پورے علاقے میں وہ چڑیل پڑتی ہے، وہاں پر اس کا بسیرا ہے، وہاں پر وہ مخلوق رہتی ہے، تو اس کو وہاں سے نکالنا تو ناممکن ہے۔ اتنی حفاظت ہو سکتی ہے کہ آپ کی حویلی کو چاروں طرف سے کیل دیا جائے، کیل لگا دیا جائے، حصار باندھ دیا جائے کہ وہ حویلی کے اندر نہ آ سکے، لیکن اس کو اس علاقے سے میں بالکل بھی نہیں نکال سکتا۔ ابھی آپ لوگ جائیں، میں 3 دن کی پڑھائی کروں گا، اس کے بعد وہاں پر جا کر کیل لگا سکوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اور فی الحال آپ لوگ حویلی کی طرف نہ جائیں، اور اگر کسی نے حویلی کی طرف جانا بھی ہے تو اکیلا کوئی نہ ہو، 4-5 لوگ ہوں تو شاید وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرے گی۔ وہ لوگ چلے گئے، ان لوگوں نے وہی شہر سے 5-6 آدمی تیار کیے، اپنے جو ملازم تھے ان کو انہوں نے حویلی پر بھیج دیا، کیونکہ ان کی جو حویلی تھی اس میں بہت قیمتی سامان تھا اور ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ چوری نہ ہو جائے۔ جب وہ وہاں پر گئے تو اگلے دن شور برپا ہو گیا کہ وہاں پر کسی آدمی کے اوپر مخلوق آ گئی ہے۔ وہ بات یہ ہوئی کہ رات کا ٹائم تھا، وہ لوگ سب سوئے ہوئے تھے، تو ان میں ایک آدمی تھا، نہ بہت ینگ نہ بہت زیادہ اولڈ، وہ کہیں رفع حاجت کے لیے اٹھا، واش روم میں جانے کے بجائے دروازہ کھول کر باہر درختوں کی طرف چلا گیا۔ ملازم تھا، اس کو نہیں پتا چلا کہ واش روم کس طرف ہے، جیسے گاؤں کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہ رفع حاجت کے لیے جو ہی باہر گیا اس نے وہاں پر کسی چیز کو دیکھا، اس کو دورے پڑنے لگ گئے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، چیخیں مار رہا تھا، برا حال تھا، زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اس کی چیخوں پکار سن کے سارے اکٹھے ہو گئے، اس کو اٹھایا، حویلی کے اندر لے کر آئے۔ اسے ہوش و حواس بالکل بھی نہیں تھا، وہ ایسے تھا کہ جس طرح سے اپنے حواسوں میں ہے ہی نہیں۔ عجیب و غریب اشارے کرنا، ایک مسلسل ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو جانا، دیوار کے اوپر کچھ لکھنے لگ جانا، اس کے بعد ساروں قطار رونے لگ جانا، اور بار بار یہ اشارے کرنا کہ جیسے اس کا گلا کوئی پکڑ ہے۔ اب جب وہ یہ کام ہوا، وہ لوگ اس کو لے کر شاہ صاحب کے پاس آ گئے۔ شاہ صاحب نے جب پڑھائی کی تو وہ کچھ نارمل ہوا، کچھ بتانے کے قابل ہوا، تو اس نے یہ کہا کہ میں رفع حاجت کے لیے باہر درختوں کی طرف گیا، رات کا ٹائم تھا، تو میں نے ان درختوں کے پاس بے تحاشا قداور ایک عورت کو کھڑے دیکھا، وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ ایک دم سے وہ جو عورت ہے بڑی تیزی سے ہوا کی طرح وہ میرے پاس آئی ہے، جیسے ہوا میں اڑ رہی ہے، اور اس نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور میں ہوا میں اڑتا ہوا دور جا کے گرا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ چڑیل اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، صرف وہ حاضر تھی اور یہ رفع حاجت کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا، اس وجہ سے وہ چیز اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، اور یہ اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑے گی، اس کے لیے باقاعدہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اس کو جان سے مار دے گی۔ اس آدمی کی ایسی حالت تھی کہ جیسے وہ بالکل اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، کہہ کے مار مار کر ہنسنے لگ گیا، کبھی اپنا سر زمین پر رکھ کے رگڑنے لگ گیا۔ اس کو اتنے لوگ قابو کرنے والے تھے، سنبھالنے والے تھے، لیکن وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ فی الحال اسے چھوڑ دو۔ شاہ صاحب نے اس پر پڑھائی کی، اتنے میں وہ جو آدمی ہے جا کر باہر جس طرح قبرستان تھا ادھر جا کر ایک قبر کے پاس لیٹ گیا، اور اتنے عجیب انداز میں کچھ بولنے لگ گیا۔ اس کے جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے رشتہ دار، وہ سارے اس کے پاس گئے، بڑی کوشش کی کہ قبرستان سے اٹھ جائے، لیکن قبرستان سے وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے پانی دم کیا، پانی دم کر کے نانا جی سے کہا کہ جا کر اس کے اوپر، نانا جی نے جا کر پانی کے وہ چھینٹے، جیسے اس آدمی کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، وہ چیخیں مارنے لگ گیا، جیسے اسے وہ مخلوق نظر آنے لگ گئی، اور وہ ڈرتا ہوا کبھی اس طرف بھاگے کبھی اس طرف بھاگے۔ بڑی مشکل سے اس کو وہاں سے سنبھالا، کیونکہ پوری جگہ پر شور برپا ہو گیا تھا کہ ایک آدمی کے اوپر چڑیل آ گئی ہے۔ پھر اس کو وہاں سے پکڑ کر شاہ صاحب کے پاس لے کر آئے۔ شاہ صاحب نے اس کو فوراً حصار میں باندھ دیا، جیسے حصار کا دائرہ لگایا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، لیکن چاروں طرف اس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ یہاں پر،
شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے شہادت کی انگلی پر جیسے ہی پھونک مار کر حصار باندھا، ایک دم سے ایک کالا سیاہ کوا اس حجرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ یہ وہی مخلوق تھی جو اس کو اصل روپ میں نظر آ رہی تھی، لیکن عام انسانوں کے سامنے ایک کوے کے روپ میں باہر نکل گئی۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی۔ اس چڑیل نے اس کو پوری طرح سے جکڑ لیا تھا اور وہ بالکل بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اتنی سخت مخلوق ہے، یہ ایک دم سے اس کو نہیں چھوڑے گی، اس کا باقاعدہ علاج کرنا ہوگا اور آپ لوگ اس کو یہیں پر چھوڑ جائیں، 6-7 دن یہ یہیں پر رہے گا، اس کا علاج ہوگا، صبح شام اس کو دم ہوگا، پھر یہ بچ سکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایک اور بھی اس کا رشتہ دار یہاں پر رک سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے وہ جو ذمہ دار تھے ان سے یہ کہا کہ آپ، کیونکہ اس مخلوق کا ابھی اس حویلی پر بہت زیادہ گہرا اثر ہے اور ابھی وہ اسی حویلی میں موجود ہے، آپ لوگ کچھ عرصہ اس حویلی کو بند کر دیں جب تک اس کا علاج نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد میں جا کر اس حویلی میں کیل لگاؤں گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ آپ لوگ وہاں پر رہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ لوگ بڑے پریشان تھے، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد شاہ صاحب نے اس آدمی کا علاج کیا جو ان کا ملازم تھا۔ وہ رات کے وقت بہت چیخو پکار کرتا تھا، ایسے شور مچاتا تھا جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس کو پانی پلاتے تھے، دم کیا ہوا پانی، تو پھر وہ آرام سے سو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا جو رشتہ دار تھا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے باقاعدہ ایک کالے رنگ کی پرچھائی اس کے آس پاس نظر آتی ہے جس چارپائی پر یہ سویا ہوتا ہے، کبھی سر کی طرف کھڑی ہوتی ہے اور کبھی پیروں کی طرف کھڑی ہوتی ہے، یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے باہر کھڑکی کے آس پاس چکر لگا رہی ہے۔ میں نے اس پرچھائی کو 2-3 بار دیکھا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے اس کے گلے میں حفاظت کا تعویذ پہنا دیا۔ عمل کی دوسری رات، اس کے بعد وہ پرچھائی نظر نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ وہ آدمی ٹھیک ہونے لگ گیا اور اس نے باقاعدہ شاہ صاحب کو بتایا کہ مجھے وہ مخلوق نظر آتی تھی، وہ بہت زیادہ بھیانک ہے، میں نے اسے حویلی میں بھی 1-2 بار دیکھا تھا، لیکن تب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ 7 دن لگاتار اس کا علاج ہوا، اس کے اوپر سے وہ مخلوق ہٹ گئی۔ اس کے بعد وہ جو ذمہ دار تھے جن کی حویلی تھی ان کو بلایا گیا، وہ شاہ صاحب کے پاس آئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب آپ کی حویلی پر جا کر میں دیکھوں گا کہ وہاں پر حصار باندھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پھر شاہ صاحب، نانا جی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ خادم اور ہم سب ان کی حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت عالیشان اور خوبصورت حویلی تھی جو ان لوگوں نے اس گاؤں میں بنائی تھی۔ اس حویلی میں پہنچ کر شاہ صاحب نے پوری حویلی کا ایک چکر لگایا، پڑھائی کی۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ حویلی کے آدھے حصے پر تو حصار باندھا جا سکتا ہے لیکن آدھے حصے پر نہیں، کیونکہ یہ اس کی گزرگاہ ہے۔ اگر اس کی گزرگاہ پر حصار باندھ دیا اور اس کو گزرنے میں کوئی بھی دقت ہوئی تو یہ آپ لوگوں کو نقصان دے گی۔ حویلی کی جو ایک ایسی مخصوص سائڈ تھی جو مین گیٹ سے دوسری طرف بنتی تھی، اس طرف شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا گزر بسر یہاں سے گزر کر وہ پیچھے ویرانوں میں جاتی ہے، اس طرف ہم کیل نہیں لگائیں گے۔ باقی جو حویلی کی جو مین گیٹ والی سائڈ ہے، جو آپ لوگوں کے انٹرسٹ ہے، وہاں پر کیل لگ جائیں گے، اس طرف وہ کبھی بھی نہیں آ سکے گی۔ لیکن حویلی کے پچھلے حصے میں وہ نظر بھی آ سکتی ہے اور اپنا آپ ظاہر بھی کر سکتی ہے۔ اس طرف جو کمرے ہیں کوشش کریں کہ ان میں سوئے نہ رات کو، کیونکہ رات کے وقت یہ مخلوق بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ رات کے وقت یہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہے اور رات کے وقت ہی یہ حملہ آور بھی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی، پڑھائی کر کے ان کی حویلی کا جو ایک حصہ تھا جہاں پر اس کا گزر بسر نہیں تھا، وہاں پر شاہ صاحب نے حصار کے کیل لگا دیے تاکہ اس سائڈ کی طرف وہ نہ آ سکے، جبکہ جو باقی کا حصہ تھا جہاں سے وہ گزرتی تھی اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اب آپ لوگ اس حویلی میں ایک رات گزار کر دیکھیں کہ کیا وہ مخلوق آپ کو یہاں پر رہنے دیتی ہے یا نہیں، اور آپ لوگوں نے سونا بھی ان کمروں والی سائڈ پر ہے، ان کمروں والی سائڈ پر سونا نہیں ہے، اور کل آ کر مجھے آپ نے یہاں کے احوال بتانے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔
اس طرح سے شام ہو گئی. شام کے وقت جب ہم لوگ وہاں سے واپس آنے لگے، ان کی حویلی سے باہر نکلے، تو باہر جیسے بگی نما تانگے ہوتے ہیں، وہ ان ذمہ دار کے اپنے تھے، وہ تیار تھے ہمیں واپس لے کر جانے کے لیے. تو درختوں کے پاس شاہ صاحب نے اس مخلوق کو دیکھا. ایک دم سے شاہ صاحب چونکے اور ہم سب کو حویلی کے اندر واپس جانے کا کہا. ہم سب بنا کوئی سوال کیے حویلی کے اندر واپس چلے گئے. شاہ صاحب کافی دیر باہر خود اکیلے رہے، پڑھائی کرتے رہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے ہم لوگوں کو کہا کہ اب آپ لوگ آ جائیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت بھی وہ مخلوق یہاں پر موجود تھی، کیونکہ میں نے حویلی کے آدھے حصے پر حصار باندھا تھا. اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں اس کو قید کرنے آیا ہوں، لیکن میں نے باقاعدہ طور پر اسے یہ بات سمجھا دی ہے کہ تمہارے حصے کی طرف، تمہارے راستے کی طرف کوئی کیل نہیں لگایا گیا، کوئی حصار نہیں باندھا گیا، لیکن اگر تم ان لوگوں کو تنگ کرو گی تو پھر میں تمہیں بھی حصار میں قید کر دوں گا. پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب فی الحال وہ یہاں سے جا چکی ہے، رات کو وہ آئے گی یا نہیں، یہ جو لوگ یہاں پر رات گزاریں گے وہی بتا سکتے ہیں، اور بلا فکر ہو کر آپ لوگ اس حصے میں سو سکتے ہیں. آج رات ذمہ دار نے کہا کہ میں خود اس حویلی پر رکوں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں. آج رات اس نے خود اس چڑیل والی حویلی میں رہنا تھا، جس کو اس نے بہت شوق سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بنوایا تھا. اگلے دن عصر کے ٹائم وہ ذمہ دار وہاں پر آیا. اس نے آ کر یہ بتایا کہ کل رات میں حویلی میں تھا، جس حصے میں آپ نے منع کیا تھا اس طرف ہم لوگ نہیں گئے. رات کا پچھلا پہر تھا. میری آنکھ کھلی، مجھے باہر سے ایسی اسمیل آ رہی تھی جس طرح سے کچھ جل رہا ہے. مجھے لکڑی کے جلنے کی بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی. میں ڈر گیا کہ کہیں حویلی کو آگ تو نہیں لگ گئی. میں فوراً سے اٹھا. جیسے میں باہر آیا تو حویلی کا وہ حصہ جہاں پر اس کا گزر بسر تھا، جس حصے میں حصار نہیں تھا، اس کی پوری دیوار کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ آگ کے شعلے ایسے تھے جیسے بے تحاشا لکڑی دیواروں کے اوپر رکھ کر اس کو آگ لگائی گئی ہو، یا کوئی پیٹرول ڈال کر آگ لگائی گئی ہو. میں خوف زدہ ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں شور مچاتا وہ سارا منظر ہی بدل گیا. وہ آگ غائب ہو گئی، نہ کوئی دھواں، نہ ہی کوئی آگ لگنے کا اور بجھنے کا سراغ تھا. بس وہ غائب ہو گئی، اور میں نے ایک بہت قداور عورت کو دیوار کے اس پار جاتے ہوئے دیکھا. میں بہت ڈر گیا. ایسے کرسی پڑتا حویلی میں واپس آ گیا. میں نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا ہے. آج کی رات میں پھر اس حویلی میں گزارنا چاہتا ہوں. اگر تو آج کی رات بھی ایسا کچھ ہوا تو میں کبھی بھی یہ رسک نہیں لوں گا کہ میں اپنی فیملی کو لے کر وہاں پر آؤں، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے بچے ہیں، ان کے آگے سے بچے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ان کو یہ مخلوق نقصان دے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں، اگر وہ ان حصوں میں چلے گئے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح سے آج پھر اس نے وہ رات وہیں پر گزارنی تھی. اگلے دن وہ شاہ صاحب کے پاس پھر آیا اور اس نے کہا کہ آج رات جب رات کا پچھلا پہر تھا تو موسم ایک دم خراب ہوا. بہت تیز آندھی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے حویلی کی در و دیوار، کھڑکیاں، دروازے ٹوٹ جائیں گے اور شاید نئی حویلی یا کہیں گر بھی نہ جائے. ایسی آوازیں آ رہی تھیں اور ان کے ساتھ بہت بھیانک چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں. تبھی میرے کانوں کے ساتھ میری بیٹی کی آواز ٹکرائی. ایسے لگ رہا تھا میری بیٹی مجھے آوازیں دے رہی ہے. میں بالکل بھی یہ بھول گیا کہ وہ لوگ تو شہر میں ہیں. اس کی آواز سن کر میں ایک دم کمرے سے باہر نکل کر برآمدے کی طرف آیا تو میں باقاعدہ طور پر دیکھ سکتا تھا میری بیٹی کے روپ میں وہ مخلوق سامنے کھڑی تھی، درختوں کے پاس اس حصے کی طرف، اور مجھے آوازیں دے رہی تھی. میں تو بے سود ہو کر اس طرف بڑھ ہی جاتا شاید، کیونکہ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا. تبھی میرے نوکر نے ایک دم مجھے آواز دی اور کہا کہ صاحب ادھر مت جائیں، شاہ صاحب نے منع کیا ہے. تبھی وہ غائب ہو گئی. ایک دم سے میرا وہ سکتہ ٹوٹا. میں بہت ڈر گیا. بہت تیز طوفانی بارش تھی. رات بھر بارش ہوتی رہی، اور اس بارش میں اس کے چیخو پکار
اس کی بلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ رات بھر وہ ہماری حویلی کے اس حصے میں کسی کو پکارتی رہی، کبھی کسی کا نام لیتی تو کبھی کسی کا نام۔ کوئی بھی ڈر کے مارے وہاں باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس حویلی میں نہیں رہوں گا۔ وہ حویلی بے شک ویران ہوتی یا ہو جائے، جتنا بھی پیسہ لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ تو میں اس حویلی کو بیچوں گا اور نہ ہی اس حویلی میں رہوں گا۔ جہاں پر میں خود نہیں رہ سکتا وہاں پر میں کسی اور کی زندگی بھی برباد نہیں کر سکتا۔ میری غلطی تھی کہ مجھے ان کھیت کھلیانوں میں اتنی بڑی حویلی بنوانے سے پہلے یہ سب چیک کروانا چاہیے تھا کہ کیا وہاں پر کوئی جنات یا بھوت پریت کا بسیرا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں ویرانوں میں، درختوں میں، کھیت کھلیانوں میں ان مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ جہاں پر انسان نہیں رہتے وہاں پر یہ چیزیں آزاد گھومتی ہیں، اور پھر جب ان جگہوں پر ہم لوگ جا کر گھر بناتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے کوئی جگہ بناتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے خاندان میں چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان لڑکیاں بھی ہیں، ان کے پر یہ مخلوق بہت بری طرح حاوی ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے پر یا کسی نوجوان لڑکی پر یہ مخلوق حاوی ہو جائے تو ان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ جانی نقصان بھی پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں واپس چلے گئے۔ نانا جی کہتے ہیں ان کی اتنی خوبصورت حویلی تھی، شاید وہ دوبارہ کبھی اس حویلی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس حویلی میں ان کے علاوہ ایک پچھل پری مخلوق بھی رہتی ہے، جس کے ہونے کے احساس سے ہی انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ یہ نانا جی نے ہمیں ایک کہانی سنائی ان لوگوں کی۔ اسی طرح سے نانا جی کہتے ہیں گاؤں کے بہت سے لوگ آتے تھے، لوگوں کے ساتھ بہت سے معاملات ہوتے تھے۔ زیادہ تر گاؤں کے لوگ اس لیے آتے تھے کیونکہ شاہ صاحب بھی ایک گاؤں میں ہی رہتے تھے، اور گاؤں کے بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی تھے، شہروں سے بھی لوگ آتے تھے۔ یہ جیسے گاؤں کے لوگ کھیت کھلیانوں میں جاتے ہیں، رات کے وقت زمینوں کو پانی لگانے جانا، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ نانا جی کہتے بہت سے کسان آتے تھے جو آ کر یہ کہتے تھے کہ ہمیں رات کو اپنے کھیتوں سے آوازیں آتی ہیں، شور سنائی دیتا ہے جیسے پورا پورا کوئی گھرانہ گزر رہا ہے۔ جب جا کر دیکھتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی ایسا لگنا جیسے بہت سی بکریاں ہمارے کھیتوں کو خراب کرنے کے لیے آ رہی ہیں، کیونکہ اکثر فصلوں کو کھا جاتی تھی بکریوں کے ریوڑ۔ جب اٹھ کر دیکھتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے بہت سے جو لوگ گاؤں میں کھیت کھلیانوں میں زمینوں میں جا کر رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ مغرب کی اذان کے بعد یہ مخلوق بالکل آزاد ہوتی ہے۔ فجر کی اذان تک جنات، بھوت پریت، چڑیلیں ہفتے آزاد ہوتی ہیں۔ پھر یہ ویرانوں میں، قبرستانوں میں، ویران گھروں میں، سنسان سڑکوں میں، سنسان علاقوں میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نہ کرے جب شامت کے مارے انسان، کوئی اکیلا انسان ایسے راستوں سے یا ایسی جگہوں سے گزرتا ہے یا ایسے گھروں میں جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ جنات نقصان دیتے ہیں، کیونکہ جنات ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور ان کی تعداد ہم انسانوں سے کئی زیادہ ہوتی ہے۔ شاید جب ہم لوگ بیٹھ کر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آس پاس بھی ایسی بہت سی اندیکھی مخلوقات ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اکیلے کمرے میں جب بھی آپ سوئیں اپنے اوپر حصار کر کے سویا کریں، کیونکہ آپ کے علاوہ بھی وہاں پر ایسا ضرور کچھ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ نانا جی نے ہمیشہ ہمیں بہت سی باتیں سمجھائیں۔ نانا جی ہمیشہ منع کرتے تھے کہ شام کے بعد جھولے پر نہیں بیٹھنا، رات کے وقت اکیلے چھت کے اوپر زیادہ بلندی کے اوپر نہیں جانا، ایسے جہاں پر گھنے درخت ہوں ایسے علاقوں میں نہیں جانا۔ اس کے علاوہ قبرستان میں رات کے وقت جانے سے نانا جی ہمیشہ سختی سے منع کرتے تھے، کیونکہ وہ عمل کی دنیا میں تھے جہاں پر عملیات ہوتے تھے، جہاں پر ان کو پتا تھا کہ جنات کس طرح سے انسانوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو نقصان دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کی کبھی بھی انسان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسلمان جنات کی دوستی ہے، لیکن جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، آتش ہیں، یہ ایک دم
اگر کسی پر مہربان ہے تو اگلے ہی لمحے اس کے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی جنات کو دیکھنے کا شوق اپنے اندر نہیں پالنا چاہیے، کبھی بھی ان سے ہم کلام ہونے کی جستجو اپنے اندر نہیں رکھنی چاہیے، یا کبھی بھی جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ جنات کا بسیرا ہے۔ یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ اسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بالکل بھی جنات کو جو لوگ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں الٹے سیدھے عملیات کر لیتے ہیں، جنات کو حاضر کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جادو ٹونوں میں پڑ جاتے ہیں، عملیات میں پڑ جاتے ہیں، ان کی ایک غلطی ان کی پوری زندگی کو برباد کر دیتی ہے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی اگر پاگل خانوں میں جائیں، مینٹل اسائلم میں جائیں، بہت سے ایسے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو عملیات کے ہاتھوں پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ عمل تو وہ کر لیتے ہیں، شروع بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ تعداد بھول جاتے ہیں، عمل کا طریقہ بھول جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ چینج ہوتا جاتا ہے ان کے دماغ پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ عملیات بہت زیادہ بھیانک اور شیطانی مخلوقات کو حاصل کرنے کے عملیات ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے رحم مانگے، اللہ نے جو کچھ آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ کا حق ہے کہ صرف آپ اس کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں تاکہ وہ چیز آپ کو خود بخود مل جائے۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں بہت ڈراؤنی نانا جی کی کہانیاں لے کر آتی ہوں، ڈراؤنی کہانیاں جن میں گاؤں کے ایسے ایسے خوفناک قصے ہیں جن کو ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگوں کی زندگیوں کی حقیقتیں بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ میرے چینل کو وزٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو اسٹرانگ کریں، اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ مجھے اور ہمت ملے آپ لوگوں کے لیے ایسی کہانیاں لے کر آنے کی۔ یہ تھی آج کی کہانی کی ایپیسوڈ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔